बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। उम्मीद है दोस्त अब आप खैर आफियत से होंगे। नहायत अफसोसनाक वाक़ये की वजह से एक एमरजेंसी जो है वो स्ट्रीम करने का जो है वो इरादा किया, मगर ये स्ट्रीम जो है वो नहायत ही मुख्तसर होने वाली है, क्योंकि हमारे वीकली प्रोग्राम की जो सीरीज़ चल रही है उस हवाले से ज़ैतून एफ़एम लाइव का मुझे एक प्रोग्राम जो है वो लेकर चलना है। तो इसलिए मैं इसको कोशिश करूंगा कि विद इन 20-25 मिनट्स जो है इसको मैं कवर करूं। आज का मौजू जिस तरीके से आप लोग टाइटल में देख चुके हैं, और कल रात को एक बहुत ही अफसोसनाक जो है वो वाक़या पेश आया है कि कराची में जामिया फ़ारूकिया के जो मोहतरम हैं अल्लामा डॉक्टर प्रोफेसर मौलाना आदिल खान साहब रहमतुल्लाह अलैह को जो है वो बेईमाना तौर पर और वहशियाना तौर पर जो है वो कत्ल कर दिया गया है, उन पर फायरिंग की गई। नाजरीन, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दो दिए गए हैं। उनमें से एक में मैंने पेश की कुछ अरसा पहले इमरान खान साहब ने जो नदीम मलिक साहब को इंटरव्यू दिया था, उस हवाले से मैंने अपनी तशवीश का और ख़ुद इमरान खान साहब ने अपनी तशवीश का इजहार कर दिया था। उस हवाले से मैं काफ़ी शरोबस्त के साथ बात कर चुका हूँ दो प्रोग्राम्स के अंदर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। आज का जो खुसूसी मौजू था जिसको मैं लेकर चलना चाह रहा था वो था CIIP के हवाले से कि काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने एक आलामिया जारी किया था जो नहायत ही शानदार था, मगर क्या वो काफ़ी और शाफी और वाफी था? इस हवाले से मैं चाह रहा था कि आपके गोश गुजार अपने नज़रियात और अपने रिमार्क्स जो है वो रख दूँ इस हवाले से, बड़ी आजिज़ी और इंकिसारी के साथ। नाजरीन, इससे पहले कि मैं मौजू की तरफ चलूँ जो कि मेरा CIIP के हवाले से यानी इस्लामी नज़रियाती कौंसल ने जो पैगाम पाकिस्तान के हवाले से दिया, दिफा के हवाले से, आपकी स्क्रीन के ऊपर जो पोस्टर नज़र आ रहा है ये मरहूम अल्लामा आदिल खान साहब रहमतुल्लाह अलैह जिनको कत्ल कर दिया गया है कल, अल्लाह ताला इनकी कुर्बानी को कबूल फरमाए, ये किया गया है कराची में। ये कल का वाक़या पेश आया है, नहायत अफसोसनाक। और एक और आलिम और एक और स्कॉलर जो हैं वो फ़िरकों की भेंट चढ़ चुके हैं। इनके कातिल कौन हैं, कौन लोग हैं जो जिम्मेदार हैं, इस हवाले से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उलमाए, जो उलमा का जो जमीयत का कौंसल है, ऑल मुस्लिम लीग जो कौंसल है, उसके जो चेयरमैन हैं ताहिर अशरफी साहब। कतई नज़र इससे कि उनके हवाले से क्या मामलात हैं क्या नहीं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उस हवाले से वो कहते हैं कि हम इसकी तहकीकात की तरफ जो है वो गवर्नमेंट जो है उनको कहेंगे कि वो तहकीकात करें, चूँकि वाक़या सिंध के अंदर पेश आया है और कराची के अंदर तो उन्होंने इल्ज़ामात जो हैं वो सिंध हुकूमत के ऊपर धर दिए हैं, क्योंकि इंटेलिजेंस बेस पहले ही काफ़ी हद तक जो है वो मालूमात दे दी गई थी और कुछ इस तरीके के हिंट्स दे दिए गए थे कि किसी वक्त भी जो है वो फ़िरका वाराना और मुतशद्दिदाना और अस्करियत पसंद जो हैं वो अनासर एक्टिव हो सकते हैं और किसी किस्म की कत्ल गारत कर सकते हैं। तो इस हवाले से मैं पेशगी आपको बता चुका था कि अल्लामा आदिल खान साहब जो हैं वो इस वक्त उन उलमा की लिस्ट में शामिल हो गए कि जिनको टारगेट पर रखा गया था। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कुछ लोग जाने अनजाने में दुश्मन के हाथों जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं, यरगमाल बने हुए हैं फिक्री और नजरियाती तौर पर। आखिरी तकरीर फौज के खिलाफ की थी, इस हवाले से मैंने क्वेश्चन मार्क आपकी स्क्रीन के ऊपर पोस्टर आपको नजर आ रहा है, मैंने क्यों रखा है? कुछ लोग अल्लामा आदिल खान साहब की कुछ अरसा पहले जो सितंबर में इन्होंने तकरीर की थी, उस तकरीर को रिलेट कर रहे हैं इनकी असैसिनेशन के साथ। उस तकरीर का 1 मिनट और कुछ सेकंड का जो क्लिप है उसको काट कर वायरल किया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, और ये बावर और जाहिर करने की कोशिश की जा रही है कि इस असैसिनेशन के पीछे इनडायरेक्टली एजेंसीज का और फिर आपकी स्टैब्लिशमेंट का हाथ है, यानी फौज का। उसमें जो जुमले इन्होंने इस्तेमाल किए हैं वो कबर जवेद बाजवा जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उनके हवाले से हैं, और जर्नैल और मेजर्स और कैप्टन और ब्रिगेडियर्स के हवाले से उस रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने बात की है। मुझे नहीं समझ आती, मैंने वो क्लिप देखा है कि उसमें क्या बात इन्होंने ऐसी कर दी है कि फौज जो है उनके धरपा हो जाएगी। इससे बड़ी बड़ी नंग और धड़ंग किस्म की जुबान जो है वो हमारे एक बड़े ही अजीबो गरीब किस्म के मौलाना साहब हैं,
ڈیزل صاحب وہ استعمال کرتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ چیمپئنز ہیں, کوئی نیلسن منڈیلا بنا ہے, کوئی امام خامنہ بنا ہوا ہے, اس طرح کے چیمپئنز بھی استعمال کر رہے ہیں. کوئی ایسا معاملہ نہیں استعمال ہوا. حقیقت یہ ہے کہ جو انٹیلیجنس بیس ایک وارننگ پیش کر دی گئی تھی عمران خان صاحب کی طرف سے بھی اور علماء کی طرف سے بھی, یہ اسی کا شاخسانہ ہے. میں اس پر کافی تفصیل سے بات کر چکا ہوں, مگر میں علامہ عادل خان صاحب جو ہیں ان کی مغفرت کے لیے دعا آپ لوگوں سے بھی چاہتا ہوں کریں, کہ یہ دشمن کے اس ٹریپ کا جو ہے نا وہ شکار ہو گئے. یہ تحریک عظمت صحابہ اور اہل بیت کی عظمت کے حوالے سے ماشاءاللہ جانے جا رہے تھے اور لیڈ کر رہے تھے اس تحریک کو. ریسنٹلی جو محرم الحرام کا مہینہ گزرا ہے, اس مہینے کے اندر ان کے جو فرقہ واریت کے جتنے ایجنٹس تھے وہ دوبارہ ایکٹیو ہوئے تھے, اور شیعہ سنی کے فسادات کروانے کی انہوں نے پوری قوت اور پوری شدت کے ساتھ کوشش کی. اس کو رزسٹ کرنے کے لیے یا اس کو رسپانس اور ریبٹل کرنے کے لیے ہمارے علماء بھی نیک نیتی کے ساتھ میدان میں اترے. حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ہاں بھی بھیڑ کی کھال میں جو ہے وہ بھیڑیے چھپے ہوئے ہیں, اور وہ کس طریقے سے ہماری بھولی بالی عوام کو اشتعال دلاتے ہیں, انتشار میں اور اشتراک کا شکار کرتے ہیں, اور پھر اس قسم کے واقعات آپ کو دیکھنے میں ملتے ہیں. ذمہ دار کے حوالے سے تو چونکہ آپ کو پتہ ہے رپورٹس آ رہی تھیں, تو سندھ حکومت جو ہے ان کو چاہیے تھا کہ وہ ایسے علماء کو جو اس مشن کو لے کر چل رہے ہیں عظمت صحابہ اور اہل بیت کے حوالے سے, ان کو سیکیورٹی فراہم کی جاتی, بالخصوص ایسے اسکالرز جن کی پبلک جو ہے وہ لسنر جو آڈینس جو ہے سوری اور ویوشپ جو ہے وہ کافی بڑی ہے, بڑی تعداد کے اندر ہے. ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ زیادہ سیکیورٹی ایسے لوگوں کو دیں. ایسے مفتی تقی عثمانی صاحب ہمارا بہت بڑا ایسٹ ہے, اسی طریقے سے دیگر علماء بھی ہیں, قطع نظر اس سے کہ وہ شیعہ اسکالرز ہیں یا وہ سنی اسکالرز ہیں. اس حوالے سے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ خبر دیکھنے میں آئی, حالانکہ پہلے اس کے اوپر کام چل رہا تھا. کراچی اس حوالے سے بہت حساس مانا گیا ہے, کیونکہ کراچی جو ہے وہ بڑا میٹروپولیٹن بھی اس کو کہتے ہیں, اور بڑا ملٹی کلچرل بھی آپ کو محسوس ہوتا ہے. وہاں آپ کو ہر قسم کا دھرم بھی دکھائی دیتا ہے, ہر نسل کے لوگ بھی دکھائی دیتے ہیں, اور مختلف زبانیں بھی بولی جاتی ہیں. تو وہاں اس قسم کے ایجنٹس کا اور اس قسم کے سپائز کا اور اس قسم کے جو دہشت گرد ہوتے ہیں اور ایکسٹریم طریقے سے جو یہ فساد پیدا کرنا چاہتے ہیں کسی بھی بنیاد کے اوپر, ان کا یہاں پر چھپنا اور ان کا سلیپ موڈ میں چلے جانا اور پھر وقت آنے پر ایکٹیو ہونا, یہ بہت آسان ہے. اسی لیے ایسے علاقوں کی جو عوام ہے اس کو ہر وقت چکنا رہنا چاہیے, اور کسی وقت بھی جذبات کے ساتھ ڈیل نہیں کرنا چاہیے. اپنے جذبات کو ایک سائڈ پر رکھ کر اسٹریٹجی کے ساتھ چلنا ہے, اور ملک کی سلامتی کو ترجیح دینی ہے, اپنی علاقائی سلامتی کو, امن و امان کو ترجیح دینی ہے, امت کے اتحاد اور اتفاق کو ترجیح دینی ہے. قطع نظر اس سے کہ آپ کو کتنی ہی شدید بات وہ لگ رہی ہو, مگر اس وقت آپ کا کسی قسم کا رسپانس بھی آپ کو فائدہ نہیں دے گا, الٹا دشمن کو فائدہ دے گا اور آپ کو شدید نقصان پہنچائے گا. ناظرین, کچھ عرصہ پہلے جو CIIP ہے, کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی آف پاکستان جو ہے, ان کی ایک بڑی مجلس ہوتی ہے, اور مجلس کے بعد 20 نکاتی ایجنڈے کا جو اعلامیہ ہے وہ جاری کیا جاتا ہے. آپ کی اسکرین کے اوپر ہے, میں اپنے گروپ کے اندر اس کی جو سکین ہے وہ بھی پیش کر دوں گا. اس پر 20 نکاتی ایجنڈا پیش کیا گیا ہے. یہ ایجنڈا کیا تھا کیا نہیں یہ میں پیش کروں گا, آپ کو مل سکتا ہے. فرقہ واریت کو کس طریقے سے ٹیکل کیا جا سکتا ہے, اپنی عوام کے لیے لایا عمل کیا ہے. اس میں جتنی گفتگو کی گئی ہے یا تو وہ علماء کے حوالے سے ہے یا عوام کے حوالے سے ہے. اسٹیٹ کو کس قسم کا رسپانس دینا چاہیے تھا, کیا یہ 20 نکاتی ایجنڈا کافی ہے فرقہ واریت کے حوالے سے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ جتنا ایجنڈا ہے یہ حکومت کی طرف سے یا ہمارے علماء کی طرف سے بارہا دفعہ پیش کیا جاتا رہا ہے, مگر جب کسی دوائی کے مطلوبہ اور متمنی نتائج حاصل نہ ہو رہے ہوں تو اس کے بعد آپ کو ڈوز تبدیل کرنا چاہیے. مثال کے طور پر جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, وہ آپ کو پرسکرائب کرتا ہے دوائی, وہ دیکھتا ہے کہ یہ ڈوز اتنے mg کا یا اتنے جو ہے وہ اس کی جو کوانٹٹی ہوتی ہے وہ آپ کو فائدہ نہیں دے رہی, تو وہ اس کو بڑھا دیتا ہے, یا دوائی دوسری جو ہے وہ پرسکرائب کر دیتا ہے. اب یہ جو 20 نکات ایجنڈا جو آپ کے سامنے رکھا گیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نہایت ارکریزی اور محنت کے ساتھ اور مخلص اور آپ یہ سمجھیں کہ بڑی سنسیئرٹی کے ساتھ یہ تیار کیا گیا. بڑے بڑے جید علماء کے اس پر سائنس بھی آپ کو مل جائیں گے. CIIP کے جو چیئرمین ہیں قبلہ صاحب, ان کے سگنیچر بھی ہیں. ساجد میر صاحب ہیں, مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں, ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب ہیں, اور دیگر کئی ہمارے نور الحق قادری صاحب ہیں جو وفاقی مذہبی امور سے ریلیٹڈ ہے, ریلیجس منسٹری سے جن کا تعلق ہے, وہ بھی ہیں, بڑے اسکالرز ہیں. مگر اس میں کمی کیا رہ گئی ہے اس کا بھی تدارک میں کروں گا, اور پھر آج میں اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس خاکسار کی طرف سے 5 نکاتی ایجنڈا 5 سٹیپس ایجنڈا جو ہے وہ اسٹیٹ کے حوالے سے پیش کرنا چاہتا ہوں, جو کسی بھی قسم کی ریلیجس ایکسٹریمزم کو ٹیکل کر سکتا ہے.
اس 5 میں سے 3 میرے مذہبی مخاطب ہوں گے، یعنی مذہبی کانٹیکسٹ کے اندر میں پیش کروں گا، اور 2 جو ہوں گے جن کا بالخصوص تعلق قطع نظر مذہب سے ہو، یا لبرلزم یا سیکولرزم یا ایتھیزم یا اس قسم کے جو جتنے ازمز ہیں ان سے ہوگا، اور اسٹیٹ بھی اس میں شامل ہوگی۔ تو جو 5 نکات میں آج پیش کروں گا آپ کے سامنے، ان 5 کا تعلق اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی سے ہے۔ دیکھیں، عوام کی ایک کثیر تعداد ہے جو سمجھ چکی ہے کہ یہ کیا ڈرامے بازی چل رہی ہے، ایک قلیل تعداد ہے جو یہ پروپیگنڈا کرتی ہے اور ہائی جیک کرتی ہے، اور اپنا یہ سارا ایجنڈا جو ہے اس کو وہ اس طریقے سے سوشل میڈیا کو پریزنٹ کرتی ہے کہ گویا پورے کا پورا ملک جو ہے وہ شیعہ سنی کی فساد کی اماجگاہ بن چکا ہے، اور خانہ جنگی ہوئی کہ ہوئی۔ اسی لیے آپ کو سب سے پہلے تو ریلیکس رہنے کی ضرورت ہے، مگر چوکنا ایٹ دا سیم ٹائم آپ حالت جنگ کے اندر ہیں۔ جیسا کہ میں پچھلے اپنے پروگرام کے اندر لنک آپ کو مل جائے گا، آپ مزید اس کو دیکھیے گا تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ میں نے بہت سی چیزوں کو انویل بھی کیا، انفولڈ بھی کیا ہے، اس حوالے سے کافی حد تک باتیں ہو چکی ہوئی ہیں۔ 5 نکاتی ایجنڈا جو میں پیش اس وقت آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں، آپ نے نہایت غور سے سننا ہے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ جتنا بیسک اور فنڈامنٹل میں اس کو رکھ سکوں اتنا رکھوں، اور اس کے بعد مزید اس پر میں جو گفتگو کرنا چاہوں گا وہ میں کروں گا۔ یہ آپ کی اسکرین کے اوپر ہے 5 نکاتی ایجنڈا فار اسٹیٹ ٹو ڈیل ریلیجس ایکسٹریمزم۔ اس پر نمبر 1 میں مختصر سا لے کے چلوں گا، اس پر میں تبصرہ کروں گا کہ یہ نقطہ میں نے 5 اس طریقے سے میں نے کیوں رکھا۔ نمبر 1 کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اسٹیٹ شوڈ ناٹ رجسٹر اینی ماسک اور مدرسہ انڈر اینی سیکٹ نیم ایکسپٹ اسلام۔ اسٹیٹ کو اپنی، چاہے وہ فیڈرل ہے چاہے وہ پروویژنل ہے، اپنی یہ پالیسی تیار کرنی چاہیے کہ کوئی مسجد بھی اور کوئی مدرسہ اسلامک اسکول جو ہے وہ کسی فرقے کے نام پر رجسٹر نہیں ہوگا۔ یہ آغاز ہے جب آپ ایسی جگہوں کے پنپنے کی، آپ ایک ایسی دیچکی رکھتے ہیں، ایک ایسی جو ہے نا وہ جگہ رکھتے ہیں جہاں سے جناب یہ سارے پنپتے ہیں، یہ سارے عنصر وہاں پناہ لیتے ہیں۔ اب حقیقت یہ ہے کہ جب آپ کسی مدرسے کسی مسجد کو شیعہ سنی کے ناموں کے ساتھ منسوب کر دیں گے اور رجسٹر کریں گے ان کو آفیشلی کہ جی یہ سنیوں کی مسجد ہے، یہ بریلویوں کی ہے، یہ دیوبندیوں کی ہے، یہ وہابیوں والے حدیثوں کی ہے، اور یہ شیعہ فقہ جعفریہ کی ہے، تو اس میں دشمن کو بڑے آرام سے پتا چلے گا کہ میں نے ادھر جا کر کیا بات کرنی ہے اور ادھر جا کر کیا بات، اور ان کو کس طریقے سے میں نے بڑھوانا ہے۔ وہ شیعوں کی مسجدوں کے اندر گھس کر جو ہے وہ جناب صحابہ کرام پر تانو تشنیع کرے گا، اور دیوبندیوں، بریلویوں اور وہابیوں کی مسجدوں کے اندر گھس کر وہ اہل بیت کے اوپر تبرے کرے گا اور یزید کے گن گائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طریقے سے وہ پھر انٹرسیکٹ جو سنیوں کے اندر معاملات ہیں ان کی مسجدوں کے اندر گھس کر وہ کیا کرے گا؟ رفع الیدین کے مسئلے، نور بشر کے مسئلے، سورہ فاتحہ کے مسئلے، اور جناب داڑھی اور ٹوپی کے مسئلے، اور جناب توہین رسالت کے مسئلے، تو اس قسم کے وہ مسئلے کرے گا۔ اس کے لیے آسان ہو جائے گا، جتنا زیادہ دشمن کو کنفیوز کیا جائے اور جتنا زیادہ اس کے لیے کمپلیکیٹ کیا جائے کہ وہ ہمارے اندر پھوٹ پڑا سکے، اور اتفاق اور اتحاد اس طریقے سے پرو دیا جائے کہ کوئی انسان چاہ کر بھی ہمیں علیحدہ نہ کر سکے۔ میں نے سعودیہ کے اندر اس چیز کو بڑی کلوزلی ایکسپیرینس کیا ہے، اور مڈل ایسٹ کے کئی ممالک کے اندر، کہ انہوں نے فرقہ واریت کو ٹیکل کرنے کے لیے جو مجھے ایک بنیادی چیز نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ فرق نہیں کر سکتے کہ شیعہ کی مسجد کون سی ہے، سنی کی کون سی ہے۔ اچھا سنی کی ہے تو یہ حنبلی کی ہے، شافعی کی ہے، یا یہ مالکی کی ہے، یا یہ حنفی کی ہے، یا یعنی آپ کو کسی طریقے سے پتہ نہیں چل سکتا کہ مسجد، ایون کئی ایشین ممالک ایسے ہیں، مثال کے طور پہ آپ ملیشیا کے اندر چلے جائیں، وہاں بھی آپ کو یہ فرق نظر نہیں آئے گا، انڈونیشیا کے اندر چلے جائیں آپ کو وہاں فرق نہیں نظر آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں شیعہ سنی کے فسادات آپ کو کم سے کم منیمائز ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ ایلیمینیٹ تو ایک آئیڈیل سچویشن ہے، وہ تو ہونی نہیں ہے سیدھی بات، تو کم از کم آپ منیمائز کر سکیں ان چیزوں کو۔ تو سب سے پہلا سٹیپ کیا ہے کہ اسٹیٹ لیول کے اوپر دیکھیں، کوئی انفرادی بندہ کیا کہتا ہے، میں سنی ہوں، میں شیعہ ہوں، وابی ہوں، ڈیم کیئر۔ اسٹیٹ جب ان چیزوں کے دوران ڈفرینشیٹ کرانا ختم کر دے گی تب جا کر کافی حد تک آپ ایک ایسا ماحول کریٹ کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی، اچھا آپ نے نوٹ کیا ہوگا مہمان آتے ہیں تو آپ کے علاقوں میں آ کر پوچھتے ہیں، یار یہ مسجد میں نے جناب نماز پڑھنے جانا ہے، کون سی مسجد ہے؟ کہتے ہیں جی یہ بریلویاں دی مسجد ہے جی، اتنے ٹر جائے جی جناب، وہ شیعہ دیجیے، او جناب بھابیاں دیجیے، او دیوبندیاں دیجیے۔ یہ کیا فرق ہے؟ مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب ہم فرقہ واریت میں پھنسے ہوئے تھے تو ہمیں کہا جاتا تھا جمعہ پڑھنے کے لیے وہ مسجد میں جانا، ٹھیک ہے، وہ 15-20 منٹ چل کے جانا پڑتا تھا۔ باجو کے اندر ہمارے جو ہے نا جناب دوسرے مسلک کی ہوتی تھی، کہتے تھے نہیں جی ان کے پیچھے جمعہ نہیں ہوتا، ان کے پاس تو یہ مسئلہ ہے۔ اس حد تک ہمارے اندر جب یہ شروعات ہوتی ہے جب آپ اپنی مسجدیں، اپنے مدرسے، اچھا پھر یہ تفاخر اور پھر جو ہے نا ایک تغلب کا باعث بھی بنتے ہیں۔ میری کئی دیوبندیوں کے ساتھ بیٹھ کر بات ہوئی تو ہمارے دیوبندی فخر کرتے ہیں، ہمارے بھائی پتہ کہتے ہیں وہ پاکستان کے اندر دیکھو سب سے بڑی جماعت دیوبندی، سب سے زیادہ مدرسے دیوبندی، سب سے زیادہ حافظ دیوبندی، سب سے زیادہ مفتی دیوبندی۔ وہ بھائی دیوبندی کیا ہے؟ وہ اسلامی ہے، ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہم پہ کیا برہم بازی کر رہے ہو؟ اور پھر جناب
جناب یہ بریلوی جناب ان کا جناب مین پاور دیکھیں، اسٹریٹ پاور دیکھیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. وہاں بھی کہتے ہیں جی ہم سعودیہ ہمارے پیچھے کھڑا جی، خانہ کعبہ کے اندر فلیدین کے ساتھ ہوتی ہے. اچھا جی، اس طرح کے مسئلے، اونچی آمین وہاں ہوتی ہے. یعنی انہوں نے بندر بانٹ کر لی ہوئی ہے دین کے معاملے کا. اللہ قرآن میں کہتا ہے ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر، مسجد تو اللہ کے لیے تھی. یہ کیا ڈرامے بازی شروع کر لیا آپ نے؟ یہ جی وہابیوں کی ہے، دیوبندی کی ہے. اسلام آباد قدرے، چونکہ میرا تعلق بھی اسلام آباد سے ہے، اسلام آباد ہمارے پاکستان کے اندر قدرے ان چیزوں سے بچا ہوا ہے. مگر وہاں پر کیونکہ آپ یہ سمجھے کہ لوگ تھوڑے ڈیسنٹ ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں، تو اس حوالے سے آپ کو کافی حد تک وہاں پر امن و سکون ملتا ہے. دوسرا نقطہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے وہ ہے اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے. آفیشیل اپوائنٹمنٹ جو ہے، ریکروٹمنٹ ہے، اس حوالے سے ایف اے شوڈ بی دا منیمم ریکوائرمنٹ ٹو ہائر اے ٹیچر ان مدرسہ اینڈ این امام ان دا ماسک along with the certificate of درس نظامی. درس نظامی کے سرٹیفکیٹ کے ساتھ منیمم جو آپ کی جو کوالیفیکیشن ہے وہ ایف اے ہونی چاہیے، سمپل کے ساتھ. اس کی وجہ، اور یہ مدارس کے اندر پڑھائیں. اب میں نہیں کہہ رہا کہ جناب یہ اسکول جائیں، کالج جائیں، نہیں. ان کو بڑی چڑ پڑتی ہے کہ جی یہ کیوں سائنس ہمیں پڑھا رہے ہیں، ہمیں خراب کرنا چاہ رہے ہیں. اپنے مدرسوں کے اندر، اپنی مساجد کے اندر اس طرح کا ماحول بنائیں کہ جہاں وہ قرآن پڑھنے، الف با تا پڑھنے آ رہا ہے، وہاں وہ اے بی سی بھی پڑھے. جہاں وہ منطق، نحو، صرف، بلاغہ اور اصول فقہ، اصول حدیث پڑھتا ہے، وہاں وہ بایولوجی، کیمسٹری، فزکس بھی پڑھے، وہاں میتھس بھی پڑھے، جیومیٹری بھی پڑھے. اچھا، اس کا میں تھوڑا بیک گراؤنڈ میں جاتا ہوں. آج اب کسی عالم دین سے پوچھیں جو کہ مدرسے کا فارغ ہے، وہ کہے گا نا جی نا، قرآن پڑھنے کے لیے آپ کو 12 سے 14 علوم کی ضرورت ہے. اس سے پوچھیں جی کون سے علوم ہیں، تو شروع ہوگا علم منطق، علم فلسفہ. میں ان کو پوچھتا ہوں کہ آج سے چلے جائیں 700-800 سال پہلے، ان کے بزرگ، ہمارے بزرگ جن کی آج ہم کتابیں پڑھتے ہیں، ان کی کتابوں کے اندر بحث ملتی ہے کہ علم منطق پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے، علم فلسفہ پڑھنا چاہیے نہ پڑھنا چاہیے. ابن تیمیہ کی کتاب الرد علی المنطقین پڑھ کر دیکھیں. اس سے پیچھے چلے جائیں امام غزالی، امام فارابی اور امام رازی، امام ابن حزم اور جناب زرار بن عمر جو معتزلہ کا بہت بڑا امام مانا جاتا تھا. ان لوگوں نے عباسیہ دور سے لے کر آگے سلطنت تک، چاہے وہ تاتاریوں کا دور آیا، منگولوں کا دور آیا اور بنو عباس کا ڈکلائن آیا، ان لوگوں نے ان چیزوں پر بحث کیا ہے کہ علم منطق اور علم فلسفہ سے ہی تو فقہاء نے علوم دریافت کیے تھے. یعنی امام غزالی نے کتاب لکھی المستصفى من علم الاصول، امام غزالی نے کتاب لکھی مقاصد الفلاسفہ، ان کے اندر انہوں نے فضائل بیان کیے ہیں کہ منطق کو کیوں سیکھنا چاہیے. امام رازی نے کتاب لکھی درایت الاصول فی نہایت الاصول. اور پھر اسی طریقے سے امام فارابی نے کتاب لکھی کتاب القیاس الغریب. انہوں نے منطق کے اصولوں پر کتابیں لکھی اور اس وقت فائٹ کیا ان کٹر قسم کے علماء کے ساتھ جو فتوے لگاتے تھے کہ منطق اور فلسفہ نہیں پڑھنا چاہیے، یہ تو جناب یونانی اور امپورٹڈ علم ہے، یونانیوں کی سازش ہے، یہ مسیحیوں کی سازش ہے. آج ہمارے علماء کہتے نہیں تھکتے کہ جناب 12 سے 14 علوم نہ پڑھیں تو قرآن نہیں سمجھ آتا. کون سے ہیں جی؟ علم منطق اور علم فلسفہ تو ان کی زبان پر پہلے ہوتے ہیں. میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ علم منطق اور علم فلسفہ جو آپ نے دین اسلام کو سمجھنے کے لیے آج علوم میں بنیادی طور پر رکھا ہے، آج سے 700-800 سال پہلے آپ کے علماء نہیں مانتے تھے جن کو آج آپ مان رہے ہیں. تو کیوں آپ ایف اے سائنس کی تعلیم سے بھاگتے ہیں؟ قرآن کا 1/4، 1/4 حصہ سائنس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے، سائنس کے مختلف سبجیکٹس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے. میں اتنا جانتا ہوں کہ میں ایسے اسکالرس کو جانتا ہوں جو مدرسے کے فارغ ہیں مگر انہوں نے ساتھ ایف اے یا گریجویشن منیمم کیا ہے. ان کی سوچنے اور دیکھنے کی ڈائمنشن ہی اور ہے. اور جو یہ جو جاہل قسم کے، صرف میں جاہل دنیا کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، ویسے ہی اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں. ویسے یہ بھی کسی قرآن اور سنہ میں نہیں لکھا کہ عالم وہی ہے جس نے درس نظامی کی سرٹیفکیٹ لیا ہو. یہ بھی ڈھکوسلا انہوں نے ہمارے سر پر سوار کر دیا ہے کہ جناب مولانا اور عالم وہی ہوگا جو مدرسے سے فارغ ہے. یہ کہاں لکھا ہوا ہے بھائی قرآن میں اور سنہ میں؟ اچھا، اب حقیقت یہ ہے کہ 1/4 حصہ جو ہے وہ سائنس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے، اور یہ لوگ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، ہم نے سائنس ہی نہیں پڑھنی، ہم نے یہ چیزیں نہیں پڑھنی. آپ کے جتنے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں وہ ساتھ سائنس کے بھی ٹیچرز رہے ہیں. ابن اعظم کو پڑھیں، امام غزالی کو پڑھیں، دوسرے لوگوں کو پڑھیں. ان کے خود اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی صاحب جو ہیں وہ سائنس کے اوپر گفتگو کرتے رہے ہیں. اشرف علی تھانوی صاحب جو حکیم الامت ہیں، یہ سائنس کے اوپر گفتگو اور فلسفے کے اوپر گفتگو کرتے رہے ہیں. تو آپ کس طریقے، ثناء اللہ امرتسری صاحب وہابیوں کے آپ آ جائیں، ثناء اللہ امرتسری صاحب، ابراہیم میل سیالکوٹی صاحب، یہ فلسفے اور منطق کے اوپر باتیں کرتے رہے ہیں اور سائنس کے اوپر گفتگو کرتے رہے ہیں. تو جدید دور کے فرق جو اس وقت ہمارے ہاں موجود ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ اسکالرز اس وقت ممبروں پر بیٹھیں یا مدارس کے علماء طلباء کو پڑھائیں جنہوں نے کم از کم ایف اے پڑھا ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ کیوں اصولی نقطہ اس طرف بیان کر رہا ہوں کہ جب اسٹیٹ لیول کے اوپر یہ ریکروٹمنٹ ہوگی، یہ ریکوائرمنٹس رکھی جائیں گی
یہ اپوائنٹمنٹس اس علماء کی ہوں گی. یہ علماء پھر جن طلباء کو تعلیم دیں گے وہ طلباء بھی اسی قسم کے پیدا ہوں گے. ٹھیک ہے نا جی. جو شاگرد ہوتا ہے وہ اپنے استاد کی ریفلیکشن ہوتا ہے. اگر استاد ہی جاہل اور کٹر ہوگا اور شدت پسند اور فرقہ پرست ہوگا تو پھر اس کے طلباء بھی ویسے ہی ہوں گے. وہ اسی قسم کی تعلیم دے گا, مار دو پڑھ لو, کافر کافر, فلانا کافر, یہ بھی کافر, وہ بھی کافر. پوائنٹ نمبر 3, دیر شوڈ بی اے ڈپارٹمنٹ آف اسکالرز نیم اہل رشد. میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا. ایشوز لائک تکفیر, اپوسٹسی, بلاسفیمی اینڈ جہاد شوڈ بی ڈیلٹ انڈر دیئر سپرویژن. اہل رشد کا طبقہ میں نے کیوں کہا ہے کہ کریٹ کرنا چاہیے. قرآن میں قوم کے اوپر عذاب آیا اور نبیوں کا انہوں نے انکار کر دیا, تو فرشتے جب آتے ہیں تو ان سے پتہ کیا پوچھتے ہیں, کہتے ہیں الیس فیکم رجل الرشید, کیا تم میں کوئی عقل اور شعور اور خرد اور کامن سینس رکھنے والا انسان نہیں تھا. اس وقت ضرورت یہ ہے کہ ایک ڈپارٹمنٹ تیار کیا جائے اسکالرز کا, نیوٹرل اسکالرز کا, جو کہ اہل رشد ہوں. اہل رشد کی کمیٹی بنائی جائے. یہ فیل ہو چکے ہیں اس وقت. اسلامی نظریاتی کونسل فیل ہو چکی ہے, علماء جمعیت کونسل جو ہے یہ فیل ہو چکی ہوئی ہے. اسی طریقے سے اور جتنے جو ڈپارٹمنٹس انہوں نے علماء کے بنائے ہوئے ہیں, ضیاء الحق کے زمانے سے فیل ہو چکے ہیں. ضیاء الحق نے شریعت بل نکالا تھا, تمام علماء کو اکٹھے کر کے پٹا تھا, بری طرح فلاپ ہوا تھا, گند پڑا ہوا تھا اور فرقہ ہو گئی تھی. اور جو جہان کا فرقہ واریت اس وقت سے شروع ہوئی ہے, ہمیں جناب یہ سوغات دے گئے ہیں. اور اس کے بعد اب جتنے آپ اسلامک آئیڈیالوجیز کھڑی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یا تو وہ غیر فعال ہیں یا ان کی جو پالیسیز ہیں وہ اتنی illogical اور کیا اسے کہتے ہیں کہ پریکٹیکلی پاسبل ہی نہیں ہے. تو اس طریقے سے اسٹیٹ کو چاہیے کہ وہ فرنٹ فٹ پر آ کر شدت کے ساتھ ان چیزوں کو ڈیل کرے. تو نمبر 3 پہ کیا ہے, اہل رشد کو آنا چاہیے. یہ جو بڑے بڑے مسئلے ہیں ان کو ڈیل کرنا چاہیے, تاکہ ان مسائل کے اوپر کوئی ایجنٹ ہائی جیک نہ کر سکے عوام کو, اور ایک ایسا بیانیہ نہ دے جو اینٹی اسٹیٹ ہو اور اینٹی اسلامک ہو اور ایکسٹریمزم پر اور ریڈیکلزم پر مبنی ہو. تو کیا کرنا چاہیے, اہل رشد آنے چاہیے اور شدت کے ساتھ اسٹیٹ کو چاہیے کہ ایسا کوئی مسئلہ ہو ان کو ان علماء کے سامنے ڈیل کیا جائے. تکفیر کا مسئلہ ہو, کفر کا فتویٰ لگانے کا, اپوسٹسی ارتداد کا مسئلہ, مرتدین کا, بلاسفیمی توہین رسالت کا, توہین اصحاب کا, توہین اہل بیت کا, یا توہین شعائر اسلام کا مسئلہ ہو. اس کے بعد جہاد کا مسئلہ, یعنی اسٹیٹ کے علاوہ جہاد شروع ہوگا یا ملیٹنٹ گروپس بنیں گے, اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بنائی جائے گی کہ نہیں. اس طرح کے مسئلے جو ہیں, جہاد فرض عین ہے یا کفایہ, کشمیر کا جہاد, فلسطین کا جہاد, ارمینیا کا جہاد, آذربائیجان کا جہاد, شام کا جہاد, عراق کا جہاد, یمن کا جہاد, اور دیگر اس قسم کے جتنے جہاد منہ اٹھا کر لوگ شروع ہو جاتے ہیں, ان مسئلوں کو اہل رشد اور اہل خرد اور اہل حل و عقد کے ہاں جو ارباب اختلاف الانصاف ہیں ان کو حل کرنا چاہیے. امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صاحب کی ٹرم کے مطابق الانصاف بین الاختلاف کی ٹرم کو لے کر چلیں. چوتھا پوائنٹ میرا کیا ہے, اسٹیٹ. اب یہ 2 پوائنٹس جو میرے آئیں گے, یہ اوپر والے جو 3 ہیں یہ مذہبی لوگوں کو کیسے ٹیکل کرنا ہے, اور نیچے والے 2 جو میرے ہیں وہ مذہبی اور غیر مذہبی جو ایتھیسٹ وغیرہ اور سیکولر لابی ہے اور لبرل لابی ہے, وہ چونکہ پرووک کرتی ہے علماء کو, اور علماء جو ہے وہ آپس سے باہر ہو جاتے ہیں اور پھر اسٹیٹ جو ہے وہ دنگل بن جاتا ہے. ان چیزوں کو ڈیل کرنے کے لیے میں چوتھا پوائنٹ رکھتا ہوں, اسٹیٹ شوڈ پرو ایکٹیولی کریک ڈاؤن آن بلاسفیمیس اینٹی اسٹیٹ اینڈ ہیٹرڈ کانٹینٹ آن سوشل میڈیا اینڈ ایکسیٹرا. سوشل میڈیا کے علاوہ جتنے اور پلیٹ فارمز ہیں ان سب کے اوپر کسی جگہ پر توہین آمیز یا غیر ریاست کو جو نیشنل انٹرسٹ ہے یا نیشنل ان کا سیکیورٹی ہے ان چیزوں کو کوئی تھریٹ کر رہا ہے. اس کے علاوہ ہیٹرڈ سپیچ جو کہیں ہے, کہیں نفرت انگیز, اشتعال انگیز اور فرقہ اور فساد کے حوالے سے, اور فتوی باز قسم کا کوئی ملا, کوئی بندہ ریسزم پھیلا رہا ہے, سیکٹیرینزم پھیلا رہا ہے, لسانیت, صوبائیت, علاقائیت پھیلا رہا ہے, اس چیز کو فوراً پرو ایکٹیولی کریک ڈاؤن کرنا ہے. یہ نہیں کہ جب واقعہ ہو جائے تھوڑی سی پالیٹکس ہونے دو, تھوڑی سیاست ہونے دو, اس کے بعد ہم مسئلے کو لے کر چلیں گے. نہیں, پرو ایکٹیولی ہونے سے پہلے ان چیزوں کو ڈیل کیا جائے. بہت ہماری ایجنسی جناب ہائی جا رہی ہے, بڑے ہماری اسٹیبلشمنٹ جناب ٹیکل کر رہی ہے, ہماری پالیسیز بہت اچھی ہیں, ہم پہلے ہی FATF کے اندر پھنسے ہیں, ہمیں اس خطے کے اندر امن و امان چاہیے. ریاست کو اس حوالے سے دیکھنا پڑے گا, سیاست کو بالا تاج رکھتے ہوئے, اپنے ذاتی مفادات اور ادارے کے مفادات کو سائڈ پر رکھتے ہوئے, ہمارے سیکیورٹی اداروں کو, ہمارے وفاقی اور ہمارے صوبائی اداروں کو اس وقت چاہیے کہ وہ جناب خطے کے اندر امن و امان اور استحکام اور ہر قسم کا مذہبی اور سیاسی قسم کا استحکام پیدا کریں. اس وقت سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے اور مذہبی عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ لوگ اپنے اس ایم کو سمجھیں, اپنے اس ساری اسٹریٹجی کو سیٹ کریں. ہمیں اس وقت بہت ضرورت ہے, ہم نہیں افورڈ کر سکتے اس قسم کا جو بھی ڈی اسٹیبلائزیشن ہے, کسی قسم کی ٹیٹو پارٹی اور ڈرامہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے میرے بھائیوں. 5ویں چیز, لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, یہ بہت انپورٹنٹ ہے اور اسی پر دار و مدار ہے آپ کی اسٹیٹ کے اندر جسٹس کا اور اسٹیبلائزیشن کا. ایکٹ آف ملیٹنسی, ایکسٹریمزم اینڈ پریچری.
should be dealt with the same intensity. State should implement the punishment in public. कोई अस्करियत पसंदी है, कोई शिद्दत पसंदी है और कोई गद्दारी है, इस किस्म के जितने मामलात हैं उन सबको इसी शिद्दत के साथ डील करना है। कोई हल्का हाथ नहीं है, कोई टॉलरेंस नहीं है, कोई बर्दाश्त नहीं है। कोई बंदा अस्करियत पसंदी फैलाने की कोशिश करे, अवाम के अंदर शिद्दत पसंदी फैलाने की कोशिश करे, गद्दारी और जो है ना वो तकफीर के मसले और इत्तेदाद के मसले और मजहबी किसी किस्म के मसले उठाकर पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश करे, उसके सर को उसी शिद्दत के साथ कुचला जाए और मुकम्मल तौर पर कुचला जाए और बर वक्त कुचला जाए। और कुचला कैसे जाए? स्टेट शुड इंप्लीमेंट द पनिशमेंट इन पब्लिक। पब्लिक के अंदर होनी चाहिए। हमारे इलाकों के अंदर गोली मारी जाती है या किसी को कत्ल किया जाता है, सीसीटीवी फुटेज आ जाती है, वीडियोज आ जाती हैं, ऑडियोज आ जाती हैं। इन मसाइल को इसी तरीके से पब्लिक हल करेंगे। जब तक आप पब्लिक एग्जीक्यूशन नहीं करेंगे, पब्लिक के अंदर इंप्लीमेंटेशन पनिशमेंट्स की नहीं करेंगे, आपकी आवाम को आंखें देखकर जस्टिस होता दिखाई नहीं देगा। ओपनली पब्लिकली जस्टिस नहीं दिखाई देगा, आवाम में सुकून नहीं आएगा, इत्मीनान नहीं आएगा। और उन दुश्मनों के अंदर आपने जो ज़रब अज़ब जीता है, रद्दुल फसाद जीता है और आपने टीटीपी को शिकस्त दी है, मेरे यारों दोस्तों, आपने इसी तरीके से दिया है। क्यों? मुझे आज भी याद है कि टीटीपी ने हमारे जो एजेंसीज के इलाके हैं, मोहम्मद एजेंसी है, बाजोड़ एजेंसी है और दूसरी एजेंसीज हैं ऊपर, उन इलाकों के अंदर ज़बा चौक बनाया हुआ था। ये लोग आर्मी के बंदों को पकड़ते थे, मुसलमानों को पकड़ते थे, कैमरे के सामने खड़ा करके उनकी गर्दनें उड़ाते थे। खौफो हरास फैल चुका था उस वक्त। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 2008 के बाद की। 2008 के बाद की ये वीडियो शाया होनी शुरू हो गई। हमारी फौज ने कैसे रिफ्यूट किया, हमारी फौज ने लोगों को पकड़ के इसी तरीके से ज़बा किया और वीडियोस बना के इन टीटीपी वालों को भेजी। जब इनको भेजी, इनके कान खड़े हो गए, इनके पैरों से जमीन निकल गई। इन्होंने कहा ये तो हम लोहे को लोहा काटता है। जब तक आप इनकी आंखों के अंदर आंखें डालकर इनको कुचलेंगे नहीं, आप अपना मनो इस्तेहकाम पैदा नहीं कर सकते। या तो ये एजेंट बचेंगे, या ये फिरका वारियत फैलाने वाले मुल्ला बचेगा, या ये आपका मुल्क बचेगा। बहुत शुक्रिया। मेरी इस आखिरी बात के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस पैगाम को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और इस 5 नुकाती एजेंडे को इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ हम अपने इसको वायरल करें, ट्विटर के ऊपर भी, फेसबुक के ऊपर भी और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी। इस पर स्टेट को अमली तौर पर काम करने की ज़रूरत है। कोई प्रेशर ना लें किसी किस्म के, कोई बैरूनी। हमारे जनाब लेना शुरू कर दीजिए, जनाब मैंने वो पब्लिकली पकड़ने की कोशिश की, जनाब बाहर से प्रेशर आ गया। ये जो बच्चों के साथ ज्यादती करते हैं, इनको पब्लिक हैंग करने की आप बात, ये जो भी मोटरवे का मामला हुआ है, कहता जी मैं पब्लिक के अंदर हैंग करने लगा था, मुझे बाहर से प्रेशर आ गया। और कौन सा प्रेशर भाई? केड़ा प्रेशर? आपने अपने मुल्क के अंदर मामला ठीक करने हैं या आपने प्रेशर लेना है? जिन मुल्कों ने प्रेशर नहीं लिया वो भी मुल्क जिंदा है। ईरान सैंक्शन लगने के बाद भी अपनी मैशत को लेकर चल रहा है। तुर्की के ऊपर कड़ी किस्म की सैंक्शन लगी हैं, वो लेकर चल रहा है, परवाह कर रहा है किसी की? उधर से आ जाता है ह्यूमन राइट्स की जो है चोचली बजाने, उधर से आ जाता है जनाब इंटरनेशनली हमें ह्यूमन राइट्स और यूएन जो है प्रेशर कर रही है। भाड़ में जाए ये सारे के सारे मामला। हमें अपना अमन व अमान देखना है या हमने अपने घर को देखना है या अपने साथ वाले बंदे जो हैं वो तंग हो रहे हैं या क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे? तो मादरत के साथ हमें बहुत स्ट्रेटजी के साथ चलना पड़ेगा। मैं इसी बात के साथ इख्तिताम करता हूँ। अपना अपने दोस्तों का ख्याल रखिए। तमाम फिरके बच्चों और बड़ों उलमा की पहुंच से दूर रखें। कोई बंदा ऐसा नजर आए तो उसकी रिपोर्ट करें। अकीदा, तबीयत किसी किस्म की भी रूहानी तौर पर ज़्यादा ख़राब हो, सिर्फ और सिर्फ कुरान और सुन्नत के साथ रुजू करें। मिलते हैं इंशाल्लाह आपको ज़ैतून एफएम लाइव के ऊपर। आज हमारा प्रोग्राम, अपना ख्याल रखिएगा।